बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली जब मैं फ़ेसबुक पे सर्फ कर रहा था तो मुझे एक वायरल वीडियो नज़र आई एक टॉक शो की, जिसमें बहर बुखारी ने शहबाज गिल और गरीदा फ़ारूक़ी को इनवाइट किया था। और जो शो का मौजू था वो ये था कि ड्रेस कोड का तयन, ये इसकी क्या हैसियत है और ये क्या होना चाहिए या नहीं। क्योंकि हाल ही में ग़ालिबन पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ था कि जीन्स वगैरह पहनना मना है और मतलब डिसेंट कपड़े पहनने की ताकीद की गई थी। और ये टॉक शोज़ में मतलब जिस किस्म का जहर उगला जाता है दीन के ख़िलाफ़, जिस किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी या फैलेशियस बातें की जाती हैं, बहुत ज़रूरी है कि इन टॉक शोज़ का कोई ना कोई एनालिसिस हुआ करे, ताकि जो इतना सारा कचरा आपकी तरफ फेंका जाता है इसकी कोई तो सफाई करे। तो बहुत सारी सफाई अल्लाह जज़ाए खैर दे और उनको साबित कदम करे और उनको जहाँ पे वो गलत थे हिदायत दे। शहबाज गिल साहब ने बहुत अच्छी सफाई की और कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, तो उनमें से जिस कदर मेरे से हो सकेंगी उसकी सफाई मैं करता हूँ। तो इंशाअल्लाह वीडियो देखते हैं। अंग्रेजी की किताब के ऊपर बापर्दा ख़वातीन की तस्वीर हों, शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हो, चादर में वो मलबूस हों ये ख़वातीन, इनके इमेज ने तासुर दिया है कि शराफत का पैमाना सिर्फ लिबास ही रखा गया है। हुकूमत ने लाजमी मजमून उर्दू में भी दीनी मवाद को शामिल किया कि जिस पर एतराज़ उठाया गया कि हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया है कि नया निसाब आइन के इस हिस्से की खिलाफ वर्जी है कि जिसमें अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत दी गई है। के बाद के इंग्लिश की किताब पर बापर्दा खातून की तस्वीर हों, चादर में मलबूस हों, तो ये तो अच्छी बात है। किसी भी अच्छाई को फ़रोग़ देने के वसाइल में से ये है कि लोगों को उसको कसरत से दिखाया जाए और कसरत से बताया जाए, और इसी तरह से अच्छाई आम की जाती है। अपने बच्चे को भी आप जब कोई अच्छी बात सिखा रहे होते हैं तो बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो रेपिटेशन तरह तरह से तरीक़ों से दिखाना, कभी सुनाना, इसी तरह से आप अच्छाई को आम करते हैं। और कैसे आम करेंगे अच्छाई को? दूसरी बात इन खातून ने ये की कि इससे तासुर जाता है कि शराफत का पैमाना सिर्फ़ और सिर्फ लिबास को रखा गया है। तो मेरे ख़्याल से एक किताब की कवर पे एक इलस्ट्रेशन के अंदर में महज़्ज़ब गुफ्तगू और नज़रों का नीचे रखना और शराफत के जो बाकी मज़ाहिर हैं सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकते ना। तो जो भी अकोमोडेट किया जा सका उन्होंने कर दिया। उसके अलावा लिबास जो ज़ाहिरी अलामत हैं शराफत की, उनमें से एक बहुत अहम अलामत है, और इसके ऊपर आप जो हैं अब किसी की शराफत की जजमेंट बेस करते हैं, और किसी को जज करना इसमें कोई हरज नहीं है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अब वही तो मुनक़ते हो चुकी है, तो जो भी मन अज़हर लना खैरन ज़नन्ना बिही खैरन व अहबबनाहु अलैहि, जिसने हमें खैर के काम करके दिखाए हम भी उसके बारे में अच्छा गुमान रखेंगे और उसकी वजह से उससे मोहब्बत करेंगे, और जिसने शर के कामों का मुज़ाहरा किया तो हम उसकी वजह से उसके बारे में बुरा गुमान रखेंगे और उसकी वजह से उससे बुग़्ज़ भी रखेंगे। फिर खातून कहती हैं कि लाज़मी मज़मून उर्दू में भी कुछ दीनी मवाद को शामिल किया गया। तो पहली बात तो यह है कि किसी कौम के लिटरेचर से आप उस कौम के दीन को अलग नहीं कर सकते। लिटरेचर में उस कौम के दीन, उसकी सकाफ़त की अक्कासी होती है, लिहाजा इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि अगर आपके यहाँ अक़लियतें हैं तो इसका मतलब तो नहीं कि आप अपने बच्चों को खैर की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। क्या अगर हमारी सोसाइटी में कुछ फ्लैट अर्थर्स रहते हैं तो क्या हम उनको ये पढ़ाना बच्चों को बंद कर देंगे कि दुनिया गोल है? अच्छा, ये बात करते हुए इन खातून ने आइन का भी जिक्र किया कि इसमें आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अच्छा, जब आइन की बात आती है बड़ा मज़ा आता है इस वजह से, क्योंकि आइन जो है ये इनका खजूर से बना हुआ बुत है। जब अपना मफाद होता है तो खूब इसकी ताज़ीम करते हैं और ख़ूब इसकी अहमियत बयान करते हैं, और जब अपना मफाद नहीं होता तो इसी को खा जाते हैं। भाई आइन तो इस्लामी क़वानीन की नफाज की बात करता है, तो फिर ये ख़वातीन औरत मार्च को क्यों सपोर्ट कर रही होती हैं? नहीं, असल में औरत मार्च में तो बड़ी आइन की बालादस्ती की बात हो रही होती है इस वजह से। और साथ साथ और ऑफ कोर्स करिकुलम के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ एक शोर बपा है कि ड्रेस कोड नाफिज करना मॉरल पुलिसिंग के मुतरादिफ है, और ये पिछले 2 साल से हो रहा है। ड्रेस कोड नाफिज करना मॉरल पुलिसिंग के मुतरादिफ है। पहली बात तो ये कि ड्रेस कोड नाफिज करने में हरज क्या है, बल्कि हर जगह ही ड्रेस कोड कोई ना कोई नाफिज होता है। इनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जो है बनियान और अंडरवेयर में तो अपना शो नहीं कर सकते। इसी तरह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स अपने ऑफिस अगर इस तरह के लिबास में जाएगा तो उसको एक भी दिन जॉब पे रहने दिया जाएगा, बल्कि फ़ौरन फायर कर दिया जाएगा। उस वक्त तो वो ये नहीं कहेगा मेरी आज़ादियाँ पामाल की गई हैं। बल्कि मॉरल पुलिसिंग में क्या मसला है, अगर आपको सही और गलत की तमीज़ है तो ज़ाहिर है आप लोगों को सही बात की तरगीब देंगे और उनको फोर्स करेंगे कि उस पर अमल करें। अगर आपका बच्चा गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है किसी बड़े को तो आप ज़ाहिर है उसको मना करेंगे, आप उसको बताएंगे ही हैज़ टू स्टॉप। मना करना मॉरल पुलिसिंग होगी। देखिए, मेरा बहुत बुनियादी सा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये कि तालीमी इदारों में आपका जो फोकस है वो आपके तालीम के निज़ाम पे होना चाहिए। आप किताबों में पढ़ा क्या रहे हैं उस पे होना चाहिए, कितना अच्छा आपका मयार तालीम है उस पे होना चाहिए।
خواتین اساتذہ نے کیا پہننا ہے، مرد اساتذہ نے کیا پہننا ہے، یہ تعلیمی اداروں کا بزنس نہیں ہونا But it's چاہیے. happening all over schools and colleges. بہت ہی کوئی جہالت والی بات کی ہے. تعلیمی اداروں کا کام صرف اور صرف معلومات کو آپ کے ذہن میں ٹھوسنا نہیں بلکہ ایک اچھے شہری کو تیار کرنا بھی ہے. اور اچھے شہری تیار کرنے کے لیے تعلیم نہیں تربیت کام آتی ہے. اور تربیت میں شرافت، دین، سچائی، یہ سارے ویلیوز آپ کو سکھانے ہوتے ہیں. تعلیمی اداروں کا یہ کام ہے. وہاں پر مثال دیا گیا ہے، وہاں پر پھٹی ہوئی جینز کی بات کی گئی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. ایک بزنس کیجول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. پھٹی ہوئی جینز تو ڈیفینیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، اور بزنس کیجول کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا جو کہ ایکسیپٹیبل ہے. دوسرے الفاظوں میں کوئی بھی چیز اگر ان کے آقا یعنی مغرب سے آ رہی ہو تو وہ سر آنکھوں پر ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے بہترین ہے. اور اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو وہ انتہا پسندی کے مترادف ہے. مغرب کی تہذیب اور ان کی مورالٹی ایور ڈکلائننگ ہے، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نے ایک 1900s کا کامیڈی شو دیکھا تھا 3 اسٹوجز کے نام سے. اس کے اندر ایک خاتون اپنی بچیوں کو اس لیے ڈانٹ رہی تھی کہ انہوں نے اسکرٹس پہنے ہوئے تھے. آج اگر ان کی بچی بکینی بھی پہنتی ہے تو ان کو کسی قسم کا کوئی حرج، بلکہ اگر صحیح اور غلط کا تعین آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو مل سکتا ہے. انسان کبھی بھی صحیح اور غلط کے تعین میں کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتے. کیرولنس کا انسٹیٹیوٹ کی ایک ریسرچ ہے جو بتاتی ہے کہ جو مورالٹی کی ہماری ججمنٹ ہے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے، یہ بدلتی رہتی ہے. کس بنیاد پر؟ کہ کتنی کثرت لوگوں کی اس کام کو کر رہی ہے. تو اگر زیادہ سے زیادہ لوگ زنا کر رہے ہیں تو یہ چیز مورل ہے اور نارمل ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر کم سے کم لوگ کر رہے ہیں تو یہ چیز امورل ہے. اب جب ہم کسی بھی سوشل ایشو کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ بن جاتا ہے. سوشل ایشوز سے دین کو بالکل الگ رکھا جائے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کے پورے ایجنڈے کا خلاصہ کر دیتا ہے، جو کہ ہے کہ دین کو نافذ نہیں ہونے دینا بلکہ دین کے تمام احکام کو رد کر دینا. اور یہ صرف اور صرف خطرناک نہیں بلکہ گستاخانہ بیان ہے. اور یاد رہے بھائیوں کہ گستاخی صرف تب نہیں ہوتی جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا برا کہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی گستاخی کی جاتی ہے جو کہ عورت مارچ میں اور ایسے شوز میں ہوتی ہے جب اللہ کے احکام کو کھلے عام رد کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز میں اپنا فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر میری اور آپ کی کوئی مجال نہیں، ہماری کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس پر کسی قسم کا اعتراض کر سکیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی اختلاف کرو تو اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اللہ اور رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معیار بنائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم یہ سچے مسلمان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمہیں فیصلہ کار نہ بنا لیں ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد تمہارے فیصلے کے متعلق کسی قسم کی اپنے دل میں تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل طور پہ تسلیم کریں اس فیصلے کو. اب آپ یہ اس آیت سے سیکھتے ہیں کہ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا اس کے متعلق آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی ہو اور آپ اس کو قبول نہ کر رہے ہوں. جب آپ اسکولوں میں پابند کر دیتے ہیں کہ خواتین اساتذہ جینز نہیں پہنیں گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جو بھی خاتون آپ کو جینز میں نظر آئے وہ ولگر ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی لازم عائد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر میں اپنی کسی چھوٹی بچی کو کہوں کہ تم نے کسی اجنبی آدمی سے تحفہ قبول نہیں کرنا یا اس سے ہاتھ نہیں ملانا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر اجنبی آدمی ایک خراب آدمی ہوتا ہے؟ اب دیکھیں ہم ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک سنگل نیشنل کریکولم میں جس طرح سے بچیوں کو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ایک بچی اور ماں کو زمین پہ بٹھا ہوئے دکھایا گیا ہے اور انہوں نے حجاب لے رکھا ہے. یہ آپ بچوں کے شلوار ذہن قمیض میں پہنی ہوئی ہے، کیا انہوں نے حجاب لے رکھا ہے گھر کے اندر، یہ آپ بچوں کے اندر کیا چیز کلٹیویٹ کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھیں گی. خیر اوپر یا نیچے بیٹھنے والی بات پہ تو شہباز گل صاحب نے ان کی اچھی خاصی کر دی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دل میں کس قدر بغض اور غصہ ہے کہ بچی کو گھر میں بھی حجاب پہنایا ہوا ہے. گھر میں کون حجاب پہنتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ السٹریشنز میں اگر گھر بھی دکھاتے ہیں تو وہ باہر والے کپڑے ہی پہنا کے دکھاتے ہیں. والد صاحب نے بھی اس میں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ گھر میں آ کے کوئی والد پینٹ شرٹ پہنے رہتا ہے پورا دن.
اکثر والد جو ہیں وہ بنیان میں ہوتے ہیں اور اپنی شلوار یا گھریلو جو بھی ان کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں کے اندر اچھائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ بے شک گھر میں ہوں یا جہاں پہ ان پر حجاب پہننا واجب نہ بھی ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ شروع سے بچوں کو اچھائی کی ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہو جاتا. تو میرا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ تعلیم کا معیار کیا ہے, بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے, ان کی اپ برنگنگ کیسے ہو رہی ہے. کی اپ برنگنگ کیسے ہوگی, بہت بہت شکریہ. ہم ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بھی اپ برنگنگ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. سر مگر اس کے اندر لکھا گیا کہ آپ شال اور چادریں بھی جو لیں گے نا وہ ڈیسنٹ کلرنگ کی ہوں. سر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کی حکومت میں اور آپ کے بالخصوص سیاست میں آنے سے بہت پہلے جو میں نے صحافت سٹارٹ کی تھی, مجھے ایک دفعہ پیمرا کا نوٹس آ گیا کیونکہ میں نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ پرووکیٹو بہت ہے, جو آپ رنگ پہن کے بیٹھی نہیں ہے نا, یہ ڈیسنٹ کلر کیا ہوتا ہے سر؟ معصوم خاتون کو یہ نہیں پتا کہ ریڈ کلر وہ سیکسولی پرووکیٹو ہوتا ہے. خیر اگر یہ ہماری بات تو ویسے بھی نہیں مانیں گی تو یہ گوگل کر لیں اور چیک کر لیں ریسرچز کیا بتاتی ہیں کہ ریڈ کلر جو ہے سیکسول ڈیزائر کو اراؤز کرتا ہے. جو ڈیسنسی ہے اس کو یونیورسٹیز کے اندر بالکل مد نظر رکھا جاتا ہے. کلاس روم کے اندر, کلاس روم کے باہر بچوں نے کیا کرنا ہے, اور وہ ہر کلچر کی اپنی ہر کلچر کی بہت اچھا سوال ہے کہ ڈیسنسی کا تعین کون کرے گا. شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ کلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود تعین کرتی ہیں کیا چیز ڈیسنٹ ہے اور کیا نہیں. اس کے بعد پھر ڈیسنسی کا دار و مدار کلچر اور ثقافت پر ہوتا ہے. کلچر کیونکہ ایور ایوالونگ ہوتا ہے, ایور چینجنگ ہوتا ہے, تو اٹس ناٹ اے کنسسٹنٹ کرائٹیرین فار ڈیٹرمننگ مورالٹی. یہ کہاں کا جرنلزم ہے کہ آپ وہ پوری کتابیں نہیں دیکھتے؟ میں نے ایسا جرنلزم نہیں دیکھا. جرنلزم میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پوری پکچر دینی ہے. جرنلزم میں آپ نے ادر سائڈ کا ویو بھی دینا ہے. آپ نے کس طریقے سے ایک کتاب اٹھا کے اس کے اوپر سٹوری لکھ دی. آپ ہیوملیٹ کرتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کی. اور میں ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے صحافیوں کو جرنلزم سکھانے. اب یہ مغالطہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں تو آپ کی اس فیلڈ کے متعلق کبھی تصحیح کی نہیں جا سکتی. اگر آپ جرنلسٹ ہیں آپ کو نہیں بتایا جا سکتا کہ کب آپ جرنلسٹک ویلیوز کے خلاف جا رہے ہیں, جبکہ ان کا جو کام ہے پورا دن وہ یہی ہے کہ ہر قسم کے موضوع پر گفتگو کرنا, اس پر تنقید کرنا اور لوگوں کو بتانا صحیح اور غلط میں تمیز. لیکن ان کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کب یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں. I have to defend my country. Modesty, we all have to defend our country. Let's not talk about patriotism here, sir. مگر جہاں پر آپ مذہب کو اور حب الوطنی کو لے کر آئیں گے وہاں پہ آگے کوئی ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے بہتر ہے کہ سوشل ایشوز کو مذہب سے الگ رکھا جائے, جذبہ حب الوطنی سے الگ رکھا جائے. سرٹیفکیٹ نہ اسلام کے بانٹے جائیں نہ یہاں پہ جذبہ حب الوطنی کے بانٹے. وہ گیم جو ہے صرف اور صرف میری شرائط پہ کھیلا جائے گا. جہاں میرا نقصان ہے وہاں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا جائے گا. میں اگر غدار بھی ہوں تو غدار نہیں کہا جائے گا, اگر میں کفر بھی بک رہا ہوں تو مجھے کافر نہیں کہا جائے گا, تاکہ میرا ایجنڈا جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. جبکہ میں خود پیٹریارکی, میسوجنی, جینڈر ڈسکرمنیشن, پتہ نہیں کیا کیا, ریشل ڈسکرمنیشن, کیا کیا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے. ابھی بیٹھے بیٹھے جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے پتہ نہیں کتنے آفیشلس کو کہا کہ یہ سارے ان کی ایسی سوچ ہے, ان کی ویسی سوچ ہے, تو یہ تو سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہیں. لیکن ہم مذہب یا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے تاکہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ چلتا رہے. 19 ستمبر میں خیبر پختونخوا نے یہ مینڈیٹری لازم کر دیا اسکول گرلز بچیوں کے لیے کہ وہ چادر پہن کے جائیں گی. اور پھر ایک آفیشل سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ ہاف چادر پہنتی ہیں جو ان کی باڈیز کو صحیح طرح کور نہیں کرتا. یہی مسئلہ ہے ایگزیکٹلی. سوری میں آپ کی بات کٹ ان کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے کہ آپ کی سوسائٹی کا, آپ کی ریاست کا, آپ کی سرکار کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ مورل پولیسنگ کریں. آپ بتائیں کہ عورت کیا لباس پہنے گی, مرد کیا لباس پہنے گا. یہی سوال ہے ایکچولی. معاشرہ پھر کیسے صحیح ہوگا؟ مائک میرے کام ہے کہ اب آپ سے پھر معاشرہ صحیح کیسے ہوگا, حکمرانی کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا؟ دس از دا ڈیبیٹ ایکچولی. سر ریاست کا کام ہے, ریاست کا کام ہے, ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, سرکار کا کام ہے قانون کا نفاذ کرنا. اور خاتون کے خلاف کسی بھی بنیاد پہ, چاہے اس کے لباس کی بنیاد پہ, یہ وہی ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ عورت کا لباس مختصر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرد ربوٹ نہیں ہے. یہ وہی مینٹالٹی ہے جو آپ بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ آپ ضیاء کے دور میں پاکستان کو واپس لے کے جا رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے 2-3 باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کسی بھی قسم کے پریونٹیو میجرز کو انفورس نہ کیا جائے. اگر یہ کیا جائے گا تو یہ وکٹم بلیمنگ میں آئے گا. بڑی کوئی عجیب و غریب بات ہے یہ. اس کے مترادف ہے کہ میں اگر بھری عوام میں اعلان کروں کہ میرے پاس 1 ملین ریال ہیں اور رات میں دروازہ پورا کھلا چھوڑ کے سوں اور کہوں کہ اگر کسی نے چوری کی تو اس کو کہا جائے کہ اس نے چوری کیوں کی, یہ نہ کہا جائے کہ میں نے دروازہ کیوں کھلا چھوڑا. ظاہر ہے لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے, احمق کہیں گے اور صحیح کہیں گے,
یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہوگی. سوال یہ کہ یہ وکٹم بلیمنگ کیوں نہیں ہے؟ وکٹم بلیمنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی بھی ملک کے دو قسم کے شہری ہوتے ہیں, ایک جو قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور ایک جو سرکش قسم کا ہوتا ہے. جو سرکش شہری ہوتا ہے اس کے لیے سزائیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کو طاقت سے ضبط کیا جائے, اور جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ نصیحت اور گفتگو اور ڈیبیٹ سے بات سمجھ جاتا ہے. اس لیے جب کوئی جرم ہوتا ہے اور کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر گفتگو ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, تو ہم ہمیشہ اچھے آدمی کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے اپنی حفاظتی تدابیر لیں. لیکن اگر ہم یہ گفتگو اور یہ نصیحتیں اس سرکش شہری سے کریں گے تو اس کو تو اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونا, وہ تو صرف اور صرف لاتوں کی زبان سمجھتا ہے, اس لیے اس کو صرف سزا دی جاتی ہے اور اس سے یہ والی ڈیبیٹ نہیں کی جاتی. یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہوتی ہے, یہ ایک سمجھداری اور عقل اور کامن سینس کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ پولیسنگ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے. میں تو کہتا ہوں ریاست کا عین یہی کام ہے, کیونکہ ریاست نے کوئی جانور تو نہیں پالے ہوئے جو صرف ان کو صرف کھانے پینے کا انتظام کر کے دے, بلکہ ریاست انسانوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, یعنی تم میں سے ہر کوئی نگران اور محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی حاکم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کی رعیت میں سے جو عورتیں تھیں کیوں نہیں اللہ کے احکام کو نافذ کرتی تھیں اور کیوں ننگی اور برہنہ گھومتی تھیں. رہی بات کہ ریاست آپ جو مرضی پہنے, جتنے مرضی کم کپڑے پہنے, آئی ول بی سپورٹیو آف یو. پر شہباز گل صاحب نے بہت ہی غلط بات کی, کیونکہ ان کے لیے کسی صورت جائز نہیں کہ یہ ان کی کسی بھی قسم کی تائید کریں اگر یہ مختصر کپڑے پہنتی ہیں, اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے, اور حاکم کی ذمہ داری کہ اللہ کے احکام کا نفاذ کرے, اور اگر کوئی شخص ان پر نہیں چلتا تو ان کو اس کی ترغیب دے اور ان کی اصلاح کرے. اسلام میں تو پردے کے احکام یوں ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جو اب شادی کے لائق بھی نہیں ہے اس کو حجاب اتارنے کی اجازت ہے, لیکن بشرط یہ کہ وہ اپنے آپ کو مزین نہ کرے, یعنی کہ اس نے کسی قسم کا میک اپ نہ کیا ہوا ہو, اپنے آپ کو سجایا یا سنوارا نہ ہوا ہو. یہاں بات ہو رہی ہے ایک جوان عورت کی, اور یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو مزین اور میک اپ کر کے نکل رہی, بلکہ برہنہ اور ننگے کپڑوں میں نکل رہی ہے, مختصر کپڑوں میں. مردوں کی ذہنیت وہیں پر جاتی ہے کہ خواتین جتنے کم کپڑے مرضی پہنیں. ابھی آپ نے کہا, آپ نے ورڈ یوز کیا, میں آپ کا ورڈ واپس کر رہا ہوں. میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا کہ عورتیں کم کپڑے پہنیں یا زیادہ پہنیں, تو میں نے یہ کہا. یہ مرد کی ذہنیت ہے. دیکھ لیں کہ کون گندی ذہنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھر رہا ہے. ان کو تکلیف یہ کہ ہم صرف لباس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اگر ہم کسی اور موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں نا عورتوں کے حقوق کے متعلق تو بھی ان کو تکلیف ہی ہوتی ہے. دوسری جانب یہ خود ان کی جو عورتوں کے حقوق کی تحریک ہوتی ہے وہ صرف کفریہ اور ننگے پن تک محدود ہوتی ہے. کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ان عورتوں کا کیا جو سیریا میں قتل کی جا رہی ہیں, جو افغانستان میں امریکہ نے قتل کی, جو روس سیریا میں قتل کر رہا ہے, جو برما میں قتل کی جا رہی ہیں, کبھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. بس ان کا جو عورتوں کے حقوق ہے یہ ننگے پن تک ہی محدود ہے, یہ ان کی ذہنیت ہے. میڈیا صرف سر سوال ہے کہ ماڈسٹی کا تعین کون کرے گا, دوسرا سوال یہ حکومت کو زیادہ وقت مل رہا ہے, کیا یہ کرنے کے ریاست کے کام ہے. یہ سوال کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ماڈسٹی کا تعین ہوگا اور اس کے بعد پھر کلچر کی طرف دیکھا جاتا ہے. اور کیا حکومت کا اس کو نافذ کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے؟ تو جی ہاں, اس کی بالکل ذمہ داری ہے, کیونکہ حکومت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بس اب اسی پر اکتفا کریں گے. جو کوئی بھی میں نے صحیح بات کی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تھی, اور جو کوئی بھی میں نے غلط بات کی تو وہ میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.